अस्सलाम वालेकुम मेरी यूट्यूब फैमिली। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपनी अमान में रखे, खुश रहें, आबाद रहें। आज की वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सबसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ। अगर कोई शख्स खामोश हो जाए, क्या उसका मतलब ये है कि हमें हक मिल जाता है कि हम अपनी मर्ज़ी की कहानियाँ उसके बारे में बनाना शुरू कर दें? अगर कोई बंदा आपको इज़्ज़त दे रहा है, तो इसका क्या मतलब है कि आप उसके ऊपर चढ़ाई शुरू कर दें और फिर कहें कि आप इंतज़ार करें? अगर कोई कुछ अरसे के लिए सोशल मीडिया से दूर हो जाए, क्या उसका मतलब ये है कि हम खुद ही उसकी ज़िंदगी के फ़ैसलों की जो भी रीज़न्स हैं, लिखना शुरू कर दें? अगर कोई अपना रास्ता बदल ले, क्या हमें ये इख्तियार मिल जाता है कि हम बगैर किसी सबूत के उसकी नीयत, उसके ताल्लुकात और उसके फ़ैसलों पे तबसरा करना शुरू कर दें? बदकिस्मती से आज सोशल मीडिया पर यही हो रहा है। किसी के पास सबूत नहीं होता, लेकिन दावे बहुत बड़े होते हैं। किसी के पास हकीकत नहीं होती, लेकिन कहानी मुकम्मल तैयार होती है। और अफ़सोस इस बात का है कि ऐसी बातें सुनने वाले भी इन्वेस्टिगेशन करने के बजाय फ़ौरन उस पे यकीन कर लेते हैं। मेरी आज की ये वीडियो किसी एक शख्स, किसी एक चैनल या किसी एक वाक़ये के बारे में नहीं। आज की वीडियो एक सोच के बारे में, एक ऐसे रवैये के बारे में है जो आहिस्ता-आहिस्ता सोशल मीडिया कल्चर का हिस्सा बनता जा रहा है। और वो बगैर सबूत के क्या सराइयाँ करना, दूसरों की नीयतों पर फ़ैसले देना और अपनी राय को हकीकत बना के, सच बना के दूसरे के सर पे थोप देना। मैं ये वीडियो ना किसी से लड़ने के लिए बना रही हूँ और ना किसी को नीचा दिखाने के लिए और ना किसी के खिलाफ कोई कैंपेन चलाने के लिए। मैं सिर्फ एक असूली बात करना चाहती हूँ, क्योंकि अगर हम मुसलमान होते हुए भी अपनी ज़बान, अपने अल्फाज और अपने रवैयों का एहतसाब नहीं करेंगे, बल्कि दूसरों को इस चीज़ के ऊपर जो है तरगीब देंगे कि आप करें, तो फिर क्या फ़र्क रह जाएगा हमारे उन लोगों में और उन लोगों में जो सिर्फ सनसनी और व्यूज़ के लिए हर बात कह देते हैं। आप सबको याद होगा कि कुछ अर्सा पहले मैंने अपने चैनल से ब्रेक ली। आप उसको ब्रेक ही कहा जा सकता है, आल्दो कि मैं वो छोड़ के गई थी, लेकिन क्योंकि मैं वापस आ गई हूँ तो वो ब्रेक कंसीडर होगी। मैंने खामोशी इख्तियार की। वो फ़ैसला मेरे लिए आसान नहीं था, क्योंकि मैंने भी ऑलमोस्ट 2 साल इस चैनल को दिए। हर तरह की फ़िज़ूल बात भी सुनी, नकलें उतरवाईं, हर तरह की तनकीद बर्दाश्त की। लेकिन जो भी था वो मेरा अपना फ़ैसला था। मुझे कुछ चीज़ें पसंद नहीं आ रही थी, कुछ कंटेंट से मुझे इख्तिलाफ़ था। मुझे महसूस हुआ कि जिस माहौल में आगे बात बढ़ रही है, वहाँ मेरे लिए खामोश रहना सबसे बेहतर है। इसलिए मैंने ना किसी से लड़कर, ना किसी से डर कर, बल्कि सिर्फ़ अपनी तसल्ली और अपने ज़मीर की आवाज़ पर खुद को अलहदा कर लिया। लेकिन मेरी खामोशी के बाद जो कुछ हुआ, उसने मुझे वाक़ई सोचने पर मजबूर कर दिया। जिनको मोनेटाइज़ेशन नहीं चाहिए, जिनको कुछ नहीं चाहिए, मेरे थंबनेल लगा-लगा के मेरी तस्वीर को उन्होंने पब्लिसिटी ली। अब कहने को हम इस्लाम की बातें करते हैं, दूसरों को हम मना करते हैं। पलवशाबाजी जो है, उनकी तस्वीर लगाना गुनाह होता है। लेकिन मलकानी अगर आप अपनी तस्वीर नहीं लगाती, और पहले भी जो लगाती थी उसमें पूरा फेस नहीं था, उसकी फेक आईडीज़ बना के लगाई जाएँ, फेस उसकी तस्वीरें लगाई जाएँ, या फिर उसकी पुरानी डीपी की तस्वीरें हों, वो सब ने अपने चैनल्स पे लगाना फ़र्ज़ समझा। क्या इस चीज़ का जवाब कोई नहीं देगा? लेकिन बात इतनी सी है कि मेरी खामोशी को मेरी कमज़ोरी समझने की कोशिश करती गई, और उसमें जो कुछ भी हुआ उसने मुझे वाक़ई सोचने पर मजबूर कर दिया। और सबसे बड़ी बात ये कि मेरी खामोशी की हर बंदे ने अपनी-अपनी नरेशन दी, अपनी-अपनी तशरीह की। किसी ने कहा फ़लाँ शख़्स की वजह से चलेगी, किसी ने कहा फ़लाँ से इख्तिलाफ़ हो गया, किसी ने कहा इसे वापस भेज दिया गया है, अपॉइंटमेंट उससे ले ली गई है, रिप्लेस कर लिया गया है। किसी ने कहा यूट्यूब की तरफ से मसला आ गया, और किसी ने अपनी तरफ से ऐसी-ऐसी वजूहात बयान कर दी, जिनका रियलिटी से दूर-दूर तक कोई कनेक्शन नहीं था। मैं सिर्फ़ एक बात पूछना चाहती हूँ, आखिर ये एतमाद आता कहाँ से है? जब आपको हकीकत मालूम ही नहीं, जब आपने उस कंसर्न बंदे से पूछा ही नहीं, जब आपके पास कोई एविडेंस ही नहीं, तो फिर आप इतने यकीन से किसी की ज़िंदगी के फ़ैसलों के बारे में कैसे बात कर लेते हैं? मैं यहाँ पर आज एक बात क्लियर कर देना चाहती हूँ कि मैंने कभी किसी पर अपनी खामोशी या अपनी ब्रेक की ज़िम्मेदारी नहीं डाली। मैंने कभी ये नहीं कहा कि मैं फ़लाँ शख़्स की वजह से यूट्यूब से दूर हुई। मैंने कभी ये नहीं कहा कि किसी ने मुझे मजबूर किया। मैंने हमेशा यही कहा कि ये मेरा अपना फ़ैसला था और इसकी ज़िम्मेदारी भी मेरी अपनी थी। अब मुझे नहीं समझ आती, जब मैंने एक लाइव भी की उसके बाद, तब भी मैंने आके ये कहा कि कहा जाता है जी मुझे कोई मजबूर करता है। क्या मैं छोटी-सी बच्ची हूँ? और अगर वाक़ई मैं इमोशनल होगी, मैं मजबूर होगी, तो गलती तो मेरी है ना? कि अपनी इस एज के एक जो मैं चल रही हूँ दौर में, उसमें भी अगर मैं किसी के कहने में आके मैंने कुछ किया है या अपने जज़्बातीपन में किया है, तो ये गलती मेरी है ना? इस लेवल पर, इस मैच्योरनेस पर अगर ये मैं चीज़ कर रही हूँ, तो ये मेरे एंड से गलती है। मैं किसी और पे क्यों इल्ज़ाम दूँ? जब एक बंदा इतने क्लियरली ये चीज़ कह रहा है, ओन कर रहा है, उसके बाद भी बार-बार यही चीज़ें, और मैं आज भी इसी बात पर कायम हूँ। और इसी तरह एक और भी बात मैं दिल से कह देना चाहती हूँ, जैसे कि मैंने पहले अपनी लाइफ़ में भी कहा था, बाद में भी कहा था, कि मैंने उन लोगों को जो मेरी इज़्ज़त करते हैं, मैं उन्हें कैसे जो है वो रुसवा कर सकती हूँ। किसी से बात ना करना या किसी के साथ कनेक्ट रहने का मतलब ये नहीं होता कि आप उसकी इज़्ज़त उतार के दुनिया के सामने रख दें। जब तक आप उसके साथ रहें, आप उसके साथ रहें और आप उसकी इज़्ज़त रखें, उसको अच्छा-अच्छा कहें, और जब आप उसके साथ ना रहें, उसको छोड़ दें, तो उसको पूरी दुनिया के सामने गंदा कर दें, तो यकीन करें ये किसी ख़ानदानी बंदे की बात नहीं होती। यहाँ पर तो वो लोग जिन्होंने मुझे पूरे 2 साल टॉर्चर किया, जिन्होंने मेरी बीमारी हॉस्पिटल में रहते हुए उस पे बातें बनाई। मेरे हस्बैंड जिसका कोई ताल्लुक ही नहीं है यहाँ से, उनके बारे में बातें की गई। मज़ाक उड़ाए गए, ठट्ठे उड़ाए गए। आज भी कोई कहता है कि जनाब थिक स्कल, कोई कह रहा है कि मैं यूट्यूब के लिए या टिकटॉक के लिए बेगिंग करती हूँ जाके टिकटॉक पे। तो मैंने तो ये इल्ज़ामात सारे अल्लाह ताला पे छोड़ दिए। अगर मैं उनको कुछ नहीं कह रही, तो जिस बंदे के साथ मेरा कनेक्शन रहा हो, मैं उस पे बात करूँ तो मेरे से ज़्यादा कोई कमज़र्फ़ बंदा नहीं होगा।
جب تک مطلب میں سوچ نہیں سکتی کہ آپ لوگوں کے دماغ میں یہ بات کہاں سے آئی ہے۔ اب جنہوں نے مجھے بلا وجہ تنقید کا نشانہ بنایا، میں نے تو ان کے لیے بھی دروازے کھول دیے۔ اور سب سے بڑی بات، اب میں جو تھم نیل میں نے لگایا ہے میں اس پہ بات کرنا چاہتی ہوں۔ فرح باجی کے ساتھ میرا بھی کوئی تعلق نہیں ہے۔ فرح باجی کو صرف ریئیکشن والوں کو معافی دینے اور لینے پر جو ہے تنقید کا نشانہ بنایا گیا نا۔ فرح باجی کو ریکنسیلیشن کرنے کے جرم میں جو ہے وہ یہ سب کچھ کیا گیا کہ وہ پلوشا اور ہنا کی ایلچی بن کے میرے تھرو انہوں نے بات کرنے کی کوشش کی تھی۔ تب بھی میں نے آج تک زندگی میں کبھی قسم اس طرح کبھی نہیں کھائی۔ میں نے 2-3 بار ہاتھ اٹھا کے کہی کہ ایسی بات نہیں ہے، لیکن جن کے دلوں میں جو ہے اللہ نے پتھر جما دیے ہوں ان کو فرق نہیں پڑتا۔ اب میں پوچھنا یہ چاہتی ہوں، اور سب سے بڑھ کے میں یہاں پر ایک کلیئر بات کر دوں، ابھی تک کے آبزرویشن کے مطابق انم کو صرف یوز کیا جا رہا ہے۔ انم فوراً بات میں آ جاتی ہے، اس کے دل میں ہمدردی ہوتی ہے، کیا ہوتا ہے۔ ورنہ مجھے ایک بات بتائیں، ہر ایشو میں انم کا جانے کی کیا تک بنتی ہے، اور ہر ایشو انم کو کیوں بتایا جاتا ہے؟ جیسے بینیفیشل کے چینل پر جا کے سب کمنٹس کر رہے ہوتے ہیں، اور وہ کمنٹس جو ہیں وہ ہمیشہ نیگیٹو ہوتے ہیں۔ شاید بینیفیشل کے خود کے لیے جو ہے وہ بڑے پازیٹیو وہاں پر ملتا ہے، لیکن سوچنے کی بات یہ ہے نا کہ اس طرح سے اس بندے کا امیج آپ کتنا خراب کر رہے ہیں۔ چند ایک لوگ ایسے بندے کو اگر گھیر کے بیٹھے ہوئے ہیں، ایسی باتیں کر رہے ہیں، تو اس کا کیا جاتا ہے کہ ہر بندہ جس کے ساتھ وہ اس کی ریکنسیلیشن ہو رہی ہو، وہاں پر کمنٹس کی وجہ سے دوسرا لوگ بد دل ہو کر چلے جائیں۔ دوسرے کیوں چینج کا انتظار کریں؟ آپ کے چینل پہ چینج پہلے کیوں نہ آئے؟ اگر کوئی بندہ کہہ رہا ہے کہ میں چینج ہو گیا ہوں، میں نے اس چیز کو چھوڑ دیا ہے، تو آپ کے چینل پر اس کو کیوں ویلکم نہیں کیا جا رہا؟ آپ کے چینل پہ کیوں پازیٹیوٹی نہیں دکھائی جا رہی؟ آپ کے چینل پہ آ کے اس کے اوپر کیوں ایزمپشنز لگائی جا رہی ہیں؟ ایزمپشنز کم، ایلیگیشنز، بہتان، کیونکہ ان کا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے۔ ہر کوئی آ کے اپنی فرسٹریشن وہاں کیوں نکال رہا ہے؟ اور پھر اب جب مین چیز جو آتی ہے کہ ابھی پھر یہ چیز دکھائی گئی کہ دوبارہ سے جو ہے وہی بات کہ فرح ریند نے شادی کر لی۔ سب سے پہلے مجھے بتائیں کہ فرح ریند نے شادی کی کہاں اناؤنسمنٹ کی ہے؟ مجھے کہا جاتا ہے نا جی کانٹینٹ پہ بات نہیں کی، ریئیکشن والے کانٹینٹ پہ بات نہیں کرتے۔ کہاں پر ہے کانٹینٹ؟ کمنٹس میں تو بہت کچھ لکھا جاتا ہے، یہی وجہ ہے کہ کمنٹس پہ فلٹر لگا ہوتا ہے۔ ایک بندے کو نہیں پتا، فرح باجی کو نہیں پتا کہ ہاؤ ٹو مینیج دا چینل، ان کو نظر بھی کام آتا ہے۔ اب اگر کوئی وہاں پر آ کے کوئی ایسا کمنٹ کر رہا ہے، کچھ کر رہا ہے، تو سب کو پتا ہے، جیسے انہوں نے رو رو کے دہائیاں دی کہ میں اپنا ایک ذریعہ معاش کے لیے جو ہے نا یوٹیوب چینل چلا رہی ہوں، میرا کوئی ذریعہ آمدن نہیں ہے۔ مجھے ایک بتائیں کہ اگر لیٹ سپوز انہوں نے شادی کر بھی لی ہے، کیا ہماری کوئی ویڈیو ان کے لیے نقصان دہ ثابت نہیں ہو سکتی؟ کیا ان کے ہسبینڈ جو ہیں، انہوں نے پہلے اگر وہ نہیں دیکھا کہ کسی نے جو ہے ان کو ہارٹ بھیجا ہے یا کچھ کیا ہے، ایسی کسی ویڈیو سے ان کی زندگی میں مسئلے نہیں بن سکتے؟ کبھی سوچا ہے؟ کیا جیسے امبر کے لیے بھی مسئلہ بن رہا ہے، اس کے لیے تو سب بات کرتے ہیں، کیا فرح رند کے لیے مسئلہ نہیں بن سکتا؟ کیا کوئی دوسرا شوہر جو ہے وہ پہلے شوہر کا ذکر یا اپنی بیوی کے اوپر کوئی ایسی بات یا کوئی ایسی چیز برداشت کر سکتا ہے؟ سوچنے کی بات ہے نا۔ یہاں میں انم سے بھی ایک ریکویسٹ کروں گی کہ میری بہن تھوڑا سا سوچ کے چلو۔ دوسرے آپ کو مجھے پتا ہے کہ آپ کو اتنا نہیں پتا ہوتا، آپ کئی بار جو ہے وہ ان چیزوں کو بالکل بھی نہیں جان رہی ہوتی، صرف آپ کو جو وربلی بتایا جاتا ہے تھوڑا بہت پتا ہے، آپ اس کے طور پہ کر لیتی ہو۔ اور میں یہ بات یہاں پر کہتی ہوں، ٹھیک ہے انم نے جو بھی زبان یوز کی، جو بھی تھا، اور دس واز دا ریزن، جو اس ٹائم سب کچھ چل رہا تھا میں سائڈ پر ہو گئی تھی، کیونکہ مجھے لگا کہ نہیں، میں تو کچھ اور سمجھ رہی تھی، یہاں پر تو حالات کچھ اور ہیں، اور ایک طرف سے نہیں ہر طرف سے یہ چیز چل رہی تھی۔ لیکن اوور آل جو میں نے دیکھا ہے کہ یہ بندی دل کی بری نہیں ہے، اس کے جو بھی ہے، اب آپ لوگوں کے لیگل ایشوز ہیں جو بھی ہیں وہ آپ اس کو کر رہے ہیں، ابھی بھی تو اسموتھلی آپ لوگ چل رہے ہیں، تو وہ جو کچھ تھا وہ آپ لوگوں کو بہتر پتا ہے کہ اپنے سچویشن میں کیا کرنا تھا، سب کو پتا ہے، سب سمجھدار ہیں۔ لیکن میں ایک بڑے ہونے کے ناطے، کیونکہ مجھے یاد ہے اس نے کہا تھا کہ میں ملکانی جو ہے مجھ سے بڑی ہے، ملکانی سسٹر کی میں عزت کرتی ہوں، تو میں بھی ایک بڑی بہن ہونے کے ناطے جو ہے نا انم سے ریکویسٹ کروں گی کہ چیزوں کو تھوڑا دیکھ لیا کرو، ایسا نہیں ہوتا۔ اب آپ مجھے یہ بتائیں نا کہ اتنے وسوخ سے کہہ دینا کہ UK میں شادی ہوگی، کیا پھر یہ بات ہنا اور پلوشا نے بتائی ہے؟ اور تو کوئی بتانے والا نہیں، UK سے اور کس نے بتایا؟ دیکھیں پھر اسی طرح سے assumptions ہے نا۔ اب میں بھی اس کے ساتھ بات سے بتنگڑ بنا دوں اور پر سے پرندہ بنا دوں تو کتنے افسوس کی بات ہے، کیسا لگے گا؟ اسی طرح سے جو میرے اگینسٹ کمنٹس ہو رہے ہیں، میں بھی چھوٹی چھوٹی باتوں کو لے کر آگے چل پڑوں، کیا ہوگا؟ اب ہر انفلوئنسر پہ بات ہو سکتی ہے، پلوشا پہ نہیں بات ہو سکتی، کیوں؟ پلوشا آسمانی صحیفہ تو نہیں ہے۔ میں نے راشدہ ملک کی بات کی، میرے پاس سارے پروف پڑے ہوئے ہیں، ابھی بھی پوری ڈیٹیلز پڑی ہوئی ہیں، ایسی ڈیٹیلز بھی ہیں جو میں نے شیئر نہیں کی، روک لی ہوئی ہیں۔ آپ لوگوں نے اس کو assumptions کہہ دی، مطلب دوسرا جو بات کہے اس کو کہنا ہے کہ اپنے پاس سے زیوم کر لیا، لیکن آپ لوگوں نے جو بات کرنی ہے بغیر سوچے سمجھے کر لینی ہے، کیا یہ صحیح ہے؟ میں تو یہی کہتی ہوں کہ اگر ہم واقعی انصاف پسند ہے تو ہمیں لوگوں کے بارے میں اپنی پسند اور ناپسند سے نہیں بلکہ حقیقت اور ثبوت کی بنیاد پر بات کرنی چاہیے۔ جس بات پہ مجھے یہ کہا جاتا ہے جی میں نے پلوشا کی بات کی، میں پہلے بڑی غلط تھی، اب میں اچھی ہو گئی ہوں۔ کیوں اچھی ہو گئی ہوں؟ کیونکہ میں نے آپ سے آ کے کمنٹس میں جو ہے وہ اپنے آپ کو ٹرول کرانا ہے، کیونکہ میں نے آپ سے آ کے سرٹیفکیٹ لینا ہے کہ میں اچھی ہو گئی ہوں۔ سوری، نہ مجھے کسی سے اچھائی کا سرٹیفکیٹ لینا، نہ برائی کا۔ اگر آپ کو میری بات بری لگتی ہے تو یہ آپ کی مرضی، اگر اچھی لگتی ہے تو آپ کی مہربانی، کیونکہ میں نے آپ کو نہیں اپنے رب کو خوش کرنا ہے۔ یہ دنیا چھوٹی سی ہے، آج ہیں، آج کیا ابھی ہیں اور اگلے لمحے میں نہیں ہے، پتہ نہیں ہے، یہ سوچنے کی بات ہے۔ اور بات سر اتنی ہے
کہ ہم کسی بھی انویسٹیگیشن کے بغیر کوئی بھی اوپینین کیوں قائم کر لیتے ہیں؟ یہ مینج کیسے کرتی ہے، یہ کھاتی کہاں سے ہے، اس کا کچن جو ہے وہ اس انکم سے چل رہا ہے؟ مطلب کون سی ایگزمپشن نہیں ہے؟ پھر یہ کہنا کہ جناب ریئیکشن والے بات کرتے ہیں تو پڑوسی ملک والے کیا کہیں گے؟ پڑوسی ملک ان عورتوں کو ننگے سر اس طرح سے اپنی نمائش کرتے اپنا گھر دکھاتے دیکھ کر نہیں سوچیں گے کیا یہ مسلمان عورتیں؟ پڑوسی ملک والے یہ نہیں سوچیں گے کہ اسی ملک کی ایک ہی آرگنائزیشن سے وابستہ عورتیں ایک دوسرے کو کر رہی ہیں؟ میں نے تو کسی کو نہیں جا کے کیا. آپ کو میری کانٹینٹ سے مسئلہ، آپ اس پہ بات کریں. آپ بار 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 ایک ہی چیز کو لے کر آ رہے ہیں اور پھر آپ لوگ کہتے ہیں کہ ہم ایزیوم نہیں کرتے. وہاں پر شٹ اپ کال دینا اس بندے کا کام ہے جس کے کمنٹس میں آ کے جو ہے وہ اس طرح کی بات ہو رہی ہے. یہ نہیں ہوتا کہ آپ کسی کے نیگیٹو کمنٹس کو رکھ چھوڑیں کہ پڑھے اور اگلا بندہ آئے اور پورا تھریڈ بن جائے. سوری، یہ کہیں پر بھی یہ انصاف نہیں ہے، یہ جسٹس نہیں ہے. دس از ناٹ پازیٹیوٹی ایٹ آل. اب سب سے بڑھ کے اسلام ہمیں اس بارے میں کیا سکھاتا ہے کہ لوگوں کے جو ہے وہ اس طرح سے بقیہ ادھیڑ دیے جائیں. میں نے تو پلوشہ راشدہ کی تو حقیقت پر بات کی تھی. اس پہ کیا ہوا تھا؟ وہ چینل کہاں گیا جس نے راشدہ کے اوپر بات کر دی؟ ملکانی کہاں گئی کہ جس نے راشدہ کا کھاتا کھول کے رکھ دیا؟ آج میں یہ پوچھتی ہوں آپ لوگوں کے پاس کیا پروف ہے کہ فرح رند کی شادی ہو گئی ہے؟ اور آج اگر فرح رند کی شادی میں اس بات کی وجہ سے کوئی مسئلہ آ جاتا ہے کہ ان کے کمنٹ میں جو ہے وہ کسی بندے نے اس طرح سے ہارٹ آ کے کیا، تو آپ لوگ کیا اس چیز کا جو ہے وہ کل کو رسپانسبلٹی لیں گے؟ وہ بندی تو پہلے ہی جو ہے وہ کمائی کر کر کے یوٹیوب سے جو تھوڑی بہت ہوتی تھی لوگوں سے جو ہے وہ رو رو کے اپنی حالت خراب کرتی تھی کہ مجھے کوئی 4 پیسے آ جائے، میرا گھر کا خرچہ عزت سے چلا جائے. کیا یہ کیا جسٹیفائڈ چیزیں ہیں؟ سوچنے کی بات ہے نا. سب سے بڑھ کے ہمارے فیصلوں کے پیچھے اپنی طرف سے کہانیاں گڑنا، لوگوں کو ان کی باتوں پر بغیر تحقیق کے سچ ماننا شروع کر دینا. اگر کوئی ایسا کرے ہمارے بارے میں، اپنے آپ کو ہر کوئی ان شوز میں رکھ کے دیکھے تو ہمیں کیسا محسوس ہوگا؟ ڈیفینیٹلی پین ہوگا. ہم کہیں گے کم از کم ایک بار مجھ سے پوچھ تو لیتے، میری بات سن تو لیتے، حقیقت جان تو لیتے. لیکن افسوس یہ ہے کہ ہم انصاف دوسروں کو دینے کے لیے تیار نہیں ہوتے. ہم نے سوشل میڈیا پر ایک عجیب سا کلچر بنا لیا ہے. کسی نے خاموشی اختیار کی، ضرور کوئی بات ہوگی. کسی نے کوئی فاصلہ اختیار کیا، ضرور دونوں کے درمیان دشمنی ہوگی. کسی نے اپنا کانٹینٹ تبدیل کر لیا، ضرور اس کے پیچھے کوئی خفیہ وجہ ہوگی. آخر یہ سب ہم کس بیس پر کہہ دیتے ہیں؟ صرف اس لیے کہ ہمیں ایسا لگتا ہے کہ یاد رکھیں لگنا اور ہونا دو مختلف چیزیں ہوتی ہیں. صرف ہمارے لگنے سے نہیں حقیقت بن جاتی. ہمارا گمان حقیقت نہیں بن سکتا. ہماری رائے کسی کے خلاف ثبوت نہیں بن جاتی. اور ہمارا اندازہ کسی کی نیت کا فیصلہ نہیں کر سکتا. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا، اے ایمان والو بہت زیادہ گمان کرنے سے بچو، کیونکہ بعض گمان گناہ ہوتے ہیں. سورۃ حجرات کی آیت نمبر 12 ہے یہ. اب غور کیجئے اس پہ. اللہ تعالیٰ نے یہاں جھوٹ سے پہلے بدگمانی سے بچنے کا حکم دیا. کیوں؟ کیونکہ اکثر جھوٹ، بہتان اور افواہوں کی ابتدا ایک بے بنیاد گمان سے ہوتی ہے. یعنی پر سے پرندہ بنایا جاتا ہے، پھر وہی گمان ایک ویڈیو بن جاتا ہے، ایک پوسٹ بنتا ہے، ایک تبصرہ بن جاتا ہے، اور دیکھتے دیکھتے ہزاروں لوگ اس کو حقیقت سمجھنا شروع ہو جاتے ہیں. پھر ایک وقت آتا ہے کہ اصل حقیقت کہیں پیچھے رہ جاتی ہے اور لوگوں کے ذہنوں میں صرف وہی کہانی رہ جاتی ہے جو سب سے زیادہ دوڑائی گئی ہو. یہی وجہ کہ اسلام نے خیر پہنچانے سے پہلے تحقیق کا حکم دیا کہ خبر پہنچانے سے پہلے تحقیق کرو. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر کوئی فاسق تمہارے پاس کوئی خبر لے کر آئے تو تحقیق کر لیا کرو، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم نادانی میں کسی قوم کو نقصان پہنچا دو، پھر اپنے کیے پر پچھتاؤ. سورہ حجرات کی آیت نمبر 6 ہے. یہ آیت صرف صحابہ کرام کے لیے نہیں تھی، یہ ہمارے لیے بھی ہے. خاص طور پہ اس دور میں جہاں ایک کلک میں لاکھوں لوگوں تک بات پہنچ جاتی ہے. آج ہم میں سے ہر شخص ایک طرح سے میڈیا ہے. ہر شیئر، ہر کمنٹ، ہر ویڈیو، ہر پوسٹ ایک لائبلٹی ہے، ایک رسپانسبلٹی ہے. اس لیے ہمیں خود سے یہ پوچھنا چاہیے کہ جو بات آگے میں بڑھا رہی ہوں اس کا میرے پاس ثبوت بھی ہے یا میں پھر سنی سنائی باتوں کو آگے لوگوں تک جو ہے پہنچا رہی ہوں. دیکھیں اختلاف ہونا کوئی بری بات نہیں، میں بھی اختلاف کرتی ہوں، آپ بھی اختلاف کر سکتے ہیں. اختلاف رائے ہر سوسائٹی میں ہوتا ہے، لیکن اختلاف اور الزام میں فرق ہوتا ہے. تنقید اور کردار کشی میں فرق ہوتا ہے. رائے دینا اور کسی کی نیت پر فیصلہ سنانا یہ دو الگ الگ چیزیں ہیں. ہمیں یہ حق نہیں دیا گیا کہ ہم کسی کے دل کا حال جان دیں. ہمیں یہ اختیار نہیں دیا گیا کہ ہم اپنی سوچ کو حقیقت بنا کر دوسروں پہ مسلط کر دیں. یہ اختیار صرف اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، کیونکہ وہی دلوں کے حال جانتا ہے. اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بدگمانی سے بچو، کیونکہ بدگمانی سب سے جھوٹی بات ہے. صحیح بخاری اور صحیح مسلم دونوں میں یہ حدیث لکھی ہوئی ہے. اب ذرا اس حدیث پر غور کریں. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ ہر بدگمانی جھوٹ ہو سکتی ہے، بلکہ فرمایا کہ بدگمانی سب سے جھوٹی بات ہے، کیونکہ بدگمانی میں انسان بغیر علم کے فیصلہ کر لیتا ہے، اور جب فیصلے علم کی بجائے گمان پر ہوں تو انصاف ختم ہو جاتا ہے. اسی لیے میں ہمیشہ یہ کہتی ہوں اگر آپ کسی سے اختلاف رکھتے ہیں تو ضرور کریں، اور اگر کسی کے کانٹینٹ پر آپ کرٹیسزم کرنا چاہتے ہیں تو ضرور کریں، لیکن اللہ کے لیے اپنی تنقید کو ثبوت، انصاف اور اخلاق کے دائرے میں رکھیں، کیونکہ ویوز ختم ہو جائیں گے، ٹرینڈز بدل جائیں گے، لیکن ہماری زبان سے نکلا ہوا ہر لفظ اللہ تعالیٰ کے گھر محفوظ ہو جائے گا، اور ایک دن ہم سب نے اپنے ہر جملے، ہر الزام اور ہر تبصرے کا جواب دینا ہے. اسی لیے ایک مسلمان کی سب سے بڑی پہچان صرف اس کی عبادت نہیں بلکہ اس کی زبان بھی ہے. وہ زبان جو سچ بولتی ہے، انصاف کرتی ہے، اور اگر ثبوت نہ ہو تو خاموش رہنا جانتی ہے. اب یہاں پر ایک چیز میں کلیئر کر دیتی ہوں. آپ لوگ خود ایزیوم کر لیتے ہیں جو چیز آپ دیکھ رہے ہیں، کیا پتہ وہ دوسرے کے اینگل سے کسی اور طرح سے اور اس حقیقت کا واقعی اس کے پاس پروف ہو. لیکن آپ جو اپنی طرف سے ایک فیصلہ صادر کر دیتے ہیں، کیا وہ ٹھیک ہے؟ کیا میں نے کبھی کسی میں ایک کا بھی نام لے کر آپ میں سے کہا کہ اس نے یہ بات کی ہے غلط کی ہے، اس نے
یہ کیا وہ کیا فلاں کیا، کانٹینٹ پہ بات ہو رہی ہے نا. میں نے کبھی کسی کی ذاتیات میں گھسنے کی کوشش نہیں کی. میری ذاتیات میں گھسنے کا آپ کو کس نے اختیار دیا ہے؟ میں کون ہوں، میں کہاں سے آئی ہوں، میں نے وہ دکھایا. میرے بچے کیا کرتے ہیں، میرا میاں جو ہے وہ بتانے کی میں نے کبھی نہیں کی تھی. وہ بھی اس ساری چیز میں سامنے آئی تھی بات، جب ایک فخر کی بات تھی تو میں اس کو چھپاتی کیوں؟ لیکن اس پر کو پرندہ کس نے بنایا؟ اس کو بار 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 جو ہے وہ لپیٹ لپیٹ کے مارا گیا. کوئی سمجھ نہیں آئی کہ پلوشا کے اوپر تنقید کو انکاؤنٹر کیسے کرنا ہے. پرسنل ہو کے کھڑتے رہے. کہیں پر میری انگوٹھیاں، کہیں پر میری بیماری، کہیں پر میری بیٹی کا ذکر، کہیں پر کسی چیز کا ذکر. کیا وہ سب کچھ ختم ہو گیا؟ کیا وہ سب ختم ہو جائے گا؟ اللہ کے گھر وہ سب کچھ درد ہے. میں آج معاف کر بھی دوں تو آپ کو کیا ہے کہ اندازہ کہ اللہ تعالیٰ اس چیز کو وہ رکھ کے نہیں بیٹھا ہوگا. اس کے پاس وہ رجسٹر درج نہیں ہے. جو آپ کسی کے دل کا درد بنتے ہیں، جو آپ کسی کو درد پہنچاتے ہیں، درد کیا صرف پرلوشا کو ہو سکتا ہے؟ درد کیا صرف آپ کے جو فیوریٹ لوگ ہیں صرف ان کو ہو سکتا ہے؟ درد کیا دوسرے کو آپ کی زبان سے، آپ کی بات سے، آپ کے عمل سے نہیں ہو سکتا؟ اور اس ٹائم پتہ نہیں اس کی آنکھ کہاں تک پہنچی ہوئی ہوگی. کبھی سوچا اس بات کا؟ ابھی یہ جو فرار ان کے اوپر یہ بات ہو رہی ہے، آپ کو اندازہ ہے کہ کسی کے لیے کیا مشکل بن سکتی ہے؟ ابھی وہ کسی کو جا کے کیا کہہ رہی ہیں؟ وہ تو ابھی اتنی ویڈیوز بھی نہیں بنا رہی. ان کیسوں کی شادی ہو گئی ہے تو عزت کی بات ہے. ان کی ایک ایک لفظ کو پکڑ کے جو ہے وہ چلانا کرنا فار گاڈ سیک. یہ صرف میں فرار ان کے لیے نہیں کہہ رہی، میں امبر کے لیے بھی کہہ رہی ہوں، میں سب کے لیے کہہ رہی ہوں. ہر اس لڑکی کے لیے کہہ رہی ہوں، ہر اس عورت کے لیے کہہ رہی ہوں جو اس دنیا میں کسی بھی مسئلے کا شکار ہے. اللہ تعالیٰ سب بیٹیوں کے نصیب اچھے کرے. اگر فرار ان کو اس ایج میں کوئی اس طرح سے ہو بھی جاتا ہے تو اچھی بات ہے. اللہ تعالیٰ کسی کو بھی کسی کے محتاج نہ کرے. جس طرح وہ روتی تھی، جتنی وہ بیماریوں کا شکار ہو چکی ہوئی ہیں، اس ٹائم یہی پلوشا اور ہنا تو ان کے ساتھ اکڑ کے بیٹھ گئی. آپ میں سے کوئی اتنا جو ہے وہ سخت دل ہو سکتا ہے کہ ایک بندہ آپ کو بار بار دکھائی دے اور آپ پھر اس کے اوپر یقین نہ کریں، جبکہ آپ کا اس کے ساتھ خون کا رشتہ ہو، اور وہ جو ہے اتنا محتاج ہو جائے کہ جس سے جو ہے وہ اپنے گھر کے خرچے نہ پورے ہو سکیں. اتنا تو کوئی دشمن بھی ہو تو انسان اس کو جو ہے نا گھوم پھر کے کسی کے تھرو اس کی ہیلپ کر دیتا ہے. تو بات اتنی سی ہے کہ جن چیزوں کا ہمیں نہیں پتا، ہم وہ کر کے کسی کی بھی زندگی میں جو ہے وہ کیوں انٹرفیئر کر رہے ہیں. اور اگر جس چیز کو ہم اس طرح کھینچیں گے، چوئنگم بنائیں گے، ہو سکتا ہے ہمارے چوئنگم بنانے سے اس چیز کی وجہ سے اس بندے کی زندگی میں جو ہے مسئلے پیدا ہو جائیں. یہ ابھی جو امبر بھی موضوع بنی ہوئی ہے، اگر ہو سکتا ہے اس چیز کو چھوڑ دیا جائے، اس کو روزانہ ہائی لائٹ نہ کیا جائے، روزانہ اس کی زندگی کے ایشوز نہ ڈسکس کیے جائیں، تو پیچ اپ ہو جائے. میاں بیوی میں بہت سے مسئلے ہو جاتے ہیں، بہت ساری چیزیں ہو جاتی ہیں، اور پہلے جہاں پر الجھنیں پڑی ہوں وہاں مزید الجھنیں پڑ جاتی ہیں. تو بہتر نہیں ہے کہ ان چیزوں کو چھوڑ دیا جائے، اللہ کے اوپر چھوڑ دیں کہ اللہ بہترین فیصلے کرے سب کے لیے، سب کی بیٹیوں کے لیے. اب میرے یہاں پر ایک بڑی اہم جو ہے نا بات کرنا چاہ رہی ہوں، اور یہ میری ریکویسٹ بھی ہے. اسے کسی ایک شخص یا کسی ایک واقعے تک محدود نہ کریں، بلکہ ایک اصول کے طور پہ ہے کہ ہم سب سوشل میڈیا استعمال کرتے ہیں، ہم سب ویڈیوز دیکھتے ہیں، ہم سب کبھی نہ کبھی کسی نہ کسی سے اتفاق یا اختلاف کرتے بھی ہیں اور کر سکتے بھی ہیں. لیکن سوال ایک ہے، کیا ہر اختلاف دشمنی بن جانا چاہیے؟ آپ کو نئی بات پسند ہے، آپ ٹھیک ہے، آپ اس کو ڈس لائک کرتے، لیکن اس میں ذاتی دشمنی پر اتر آنا، کیا ہر دوری کا مطلب نفرت ہوتا ہے؟ اور کیا ہر خاموشی کو کسی سازش یا کسی خفیہ کہانی سے جوڑ دینا ضروری ہے؟ میرے خیال میں نہیں. زندگی اس سے کہیں زیادہ وسیع ہے. انسان بدلتا ہے، اس کی پریفرنسز بدلتی ہیں، اس کا پوائنٹ آف ویو بدلتا ہے، اور بعض اوقات صرف سکون کی خاطر بھی انسان ایک قدم پیچھے ہٹ جاتا ہے. لیکن اس پہ بھی جو ہے یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، وہ چلی گئی، وہ رہ گئی، وہ کر گئی، وہ یہ ہو گیا. اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہوتا کہ کسی نے اس کو ہرا دیا ہے، کسی نے ڈرا دیا ہے، یا اس کی زندگی کو کنٹرول کر لیا، اور یہ کہنا کہ ہم نے اس کو منع کر دیا وہ اس لیے بات نہیں کر رہی. فار گاڈ سیک، میں کسی سے منع ہوں گی؟ سوچ ہے آپ کی. میرا رب مجھے منع نہ کرے، میرا رب میرے لیے جو ہے وہ کوئی اور راستہ نہ بنائے. میں ایسی ڈرنے والی چیز نہیں ہوں. مجھے نہیں سمجھ آتی کہ کیوں اس چیز کو جو ہے نا وہ کیا جا رہا ہے، اور کسی کو کہنا کہ جی آپ کو ریپلیس کر لیا ہے. ہر کسی کی اپنی اپنی آئیڈینٹی ہے. کیا انم بینیفیشل کو یا بینیفیشل انم کو جو ہے وہ ریپلیس کر سکتی ہے؟ کیا پلوشا فرار ہند کو اور فرار ہند پلوشا کو ریپلیس کر سکتی ہے؟ کوئی کسی کو نہیں کر سکتا. ہر ایک کی اپنی پرسنالٹی ہے. یہ کہہ دینا کہ جناب اس نے میری جگہ لے لی، اس نے میری جگہ لے لی، ٹھیک ہے، پریفرنسز چینج ہو جاتی ہیں. آج آپ کسی کے ساتھ ہیں، کل آپ کسی کے ساتھ ہیں، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ بندہ جو ہے اس کی ریپلیسمنٹ آ گئی ہے. زندگی بڑی چھوٹی سی ہے، یہاں پر تو انسانوں کی ریپلیسمنٹ آ جاتی ہے، گھروں میں ریپلیسمنٹ ہو جاتی ہے، رشتوں میں بڑی ریپلیسمنٹ ہوتی ہے. تو اس چیز کو کرنا کون سا یہ جو ہے نا، مجھے بتائیں اس میں کون سا جو ہے نا سوشل میڈیا کا فائدہ ہو رہا ہے؟ ملکانی چلی گئی تھی، اس کو ڈسکشن کر کے جو ہے وہ سوشل میڈیا پر کیا فائدہ ہوا؟ ملکانی آ گئی، اس کا کیا فائدہ ہوا؟ کوئی فائدہ ہے؟ سوشل ایشوز یہ ہیں. ہاں، اگر ان عورتوں پہ بات کریں کہ یہ غلط کر رہی ہیں تو وہاں محنت آ جاتی ہے، وہاں پر یہ بڑی اچھی خواتین ہے، بڑی کرٹسی ہے ان کے اندر، بڑا یہ ہے، بڑا وہ ہے. صرف ان پہ جو تنقید کر رہی ہیں وہ صرف ریئیکشن والی تو نہیں ہے. ہزاروں کمنٹس ان کی جو ہے انسٹاگرام پہ، فیس بک پہ، ٹک ٹاک پہ پڑے ہوئے ہیں. اور جو عورتیں ٹک ٹاک پہ بیٹھ جاتی ہیں، آپ ان کی سائڈ لے رہے ہیں. ان کو اس میں بھی کہا جاتا ہے کہ یہ دعا لینے کے لیے بیٹھ گئی تھی. ان کو کمپیئر کیا جاتا ہے کہ ملکانی جو ہے اگر پوسٹ لگا دیتی ہے اپنی بیماری کی تو یہ بھی تو ہنا کے لیے ہنا کی طرح دعا لے رہی ہے. فار گاڈ سے کوئی خدا کا خوف کرے. اتنا بھی کسی کی سپورٹ میں آگے نہ بڑھ جائیں کہ کل کو جو ہے وہ اللہ کے سامنے جب ہم کھڑے ہوں تو میرے سامنے تو آپ شرمندہ ہو ہی ہوں، رب کے سامنے کس منہ سے آپ کھڑے ہوں گے؟ کہ ایک وہ بندی جو ہزاروں لوگوں کے، ہزاروں غیر مردوں کے سامنے کھڑی ہے، وہ دکھا کے وہاں دعائیں لے رہی ہے. اس نے دعا کی بات نہیں کی، شاید ایک آدھ بار کی ہو. وہ پوری کہانی سنا رہی تھی
اور اگر ملکانی پوسٹ لگا دے کہ مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا، تو ملکانی نے تو انتہا کر دی، ملکانی نے بہت غلط کر دیا۔ اب بات اتنی سی ہے کہ اگر میں خاموش ہوئی تو میرا فیصلہ تھا، وہ میرا اپنا ذاتی فیصلہ تھا، جو میں نے فیصلہ کیا وہ میری اپنی مرضی تھی۔ اب اگر میں واپس آئی ہوں تو یہ بھی میرا اپنا فیصلہ ہے، نہ میں کسی سے ڈرتی ہوں، نہ مجھے کوئی ڈرا سکتا ہے۔ کوئی چینج ہے میرے اندر، وہ میری اپنی ذات کی وجہ سے، کسی کے اوپر اس چیز کا کریڈٹ نہیں جاتا کہ کوئی اس چیز میں چودھری بنے جناب۔ پھر بھی اگر آپ کو خوشی ہوتی ہے یہ کہہ کے کہ میرے اندر چینج آپ کی وجہ سے آیا ہے، تو پھر مجھے بھی بہت خوشی ہوگی اگر آپ کے اندر بھی یہ چینج آئے کہ آپ برے کو برا کہیں اور اچھے کو اچھا کہیں۔ میں تو ان میں سے ہوں کہ اگر میرے بچے میں بھی کوئی اس طرح کی چیز ہوگی، میں اس کو بھی چھپانے کی کوشش نہیں کروں گی۔ تو اس طرح سے کسی بھی شخص کو ہیرو بنانا یا کسی دوسرے شخص کو ولن بنانا، نہ میرے ساتھ انصاف ہے اور نہ کسی دوسرے کے ساتھ۔ مجھے افسوس اس وقت ہوتا ہے جب لوگ کسی انسان کے اپنے فیصلے کا احترام کرنے کی بجائے فوراً اس کی رسپانسبلٹی کسی اور کے سر پہ ڈال دیتے ہیں، گویا ایک میچور اور سمجھدار انسان کی اپنے کے لیے اپنے فیصلوں کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے، حالانکہ حقیقت اس کے بالکل اپوزٹ ہے۔ ایک اور چیز جس نے مجھے ہمیشہ پریشان کیا وہ یہ کہ بعض اوقات ہم سوشل میڈیا پر کسی شخص کو صرف ایک ویڈیو یا ایک واقعے کی بنیاد پر مکمل طور پہ اچھا یا برا قرار دیتے ہیں۔ یہ انصاف نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے آپ کو کسی کی ایک بات پسند آئے، ہو سکتا ہے آپ کسی رائے سے اختلاف کریں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ اس انسان کے ہر عمل پر، ہر نیت اور ہر فیصلے پر شک کرنا شروع کر دیں۔ یہی وہ جگہ جہاں ہمیں اپنے نفس کو روکنے کی ضرورت ہے، کیونکہ شیطان ہمیشہ یہی چاہتا ہے کہ انسان دوسروں کے بارے میں بدگمانی کرے، دلوں میں نفرت پیدا ہو اور مسلمان آپس میں ایک دوسرے کی عزت کام کرنے لگیں۔ لیکن ہمارا دین بھی اس کے اپوزٹ سکھاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ اب ذرا اپنے آپ سے ہم پوچھیں، کیا ہماری زبان سے دوسرے محفوظ ہیں؟ جب ہم کسی کے بارے میں بغیر انویسٹیگیشن کے بات کرتے ہیں، جب ہم کسی کے ارادوں پر فیصلے سنا دیتے ہیں، جب اپنی امیجنیشن دوسرے پہ تھوپ دیتے ہیں، جب ہم کسی کی خاموشی کی اپنے طور پہ تشریح کر رہے ہوتے ہیں، تو کیا ہماری زبان واقعی دوسروں کے لیے محفوظ رہتی ہے؟ یہ سوال میں آپ سے بھی کر رہی ہوں، خود اپنے آپ سے بھی کرتی ہوں، کیونکہ ہم سب سے غلطیاں ہو سکتی ہیں، ہم سب کو اپنا احتساب کرتے رہنا چاہیے۔ میری یہ ویڈیو کسی کو شرمندہ کرنے کے لیے نہیں ہے، بلکہ سب سے پہلے اپنے آپ کو یاد دلانے کے لیے کہ ہم سب اللہ تعالیٰ کے سامنے جواب دیں۔ افسوس ہوا، دکھ ہوا کہ وہ لوگ جو میرے جانے کے بعد نعرے مار مار کے میرے تصویروں کو، میرے ورڈنگز کو تھمبنیل پہ لگاتے رہے، راشدہ ملک کو یہ کر دیا، چاچا آ گیا، فلاں ہو گیا، کہاں گیا وہ چینل، وہ اڑ گیا، وہ مر گئی، وہ فلاں ہو گئی۔ اللہ کا شکر ہے میں تو سامنے بیٹھی ہوئی ہوں۔ بات اتنی سی ہے کہ میں نے تو جو بات کی تھی میرے پاس تو اس کے پروف ہے۔ آپ لوگ جو ہے کس طرح سے کریں؟ کیا کسی نے اپنی جیلسی اپنی کزن سے دکھائی ہے ایسی بات لیک کر کے؟ اگر ایسا ہے بھی اور اس بندی نے کسی مصلحت کے تحت وہ بات نہیں کی، تو کیا کسی دوسرے کے پاس یہ حق تھا کہ اس چیز کو سامنے لے آئے؟ کیا صرف ایک ہی بندی کی جو ہے وہ زندگی متاثر ہو سکتی ہے کسی کی وجہ سے؟ دوسری عورتیں اس طرح سے نہیں ہیں؟ اگر کسی نے اپنی پریویسی رکھی ہوئی ہے تو کیا اس کی پریویسی کا ہمیں خیال رکھنا چاہیے کہ نہیں؟ اب بات اتنی ہے کہ سوشل میڈیا پر ویڈیو بنانا بہت آسان ہے، ایک الزام لگا دینا بہت آسان ہے، ایک آرگومنٹ، ایک تبصرہ کر دینا بہت آسان ہے، لیکن اگر وہ بات غلط ثابت ہو جائے تو کیا ہم اتنی آسانی سے معافی مانگتے ہیں؟ نہیں مانگتے ہیں، اور مانگتے بھی ہیں تو بس ایک اپنے کانٹینٹ کے لیے۔ سے پہلے سوچنا چاہیے، شیئر کرنے سے پہلے اس چیز پہ پراپر ریسرچ کر لینی چاہیے، اور فیصلہ دینے سے پہلے اپنے دل سے پوچھنا چاہیے کہ اگر یہی بات میرے بارے میں کہی جاتی تو مجھے کیسا محسوس ہوتا۔ میں اپنی بات ایک اصول کے ساتھ یہاں پر ختم کرنا چاہتی ہوں۔ اگر میرے پاس کسی بات کا ثبوت نہیں تو مجھے خاموش رہنا چاہیے۔ اگر میرے پاس مکمل ریالٹی نہیں تو مجھے فیصلہ بالکل نہیں سنانا چاہیے۔ اگر میں کسی سے اختلاف رکھتی ہوں تو بھی میری زبان انصاف، کرٹسی اور اخلاق کے دائرے سے باہر نہیں جانی چاہیے۔ ہمیں اپنے ایتھکس کو کبھی بھولنا نہیں چاہیے، کیونکہ ہم اپنی فیملی کو جو ہے ریپرزینٹ کر رہے ہوتے ہیں۔ ہماری زبان جو ہے کسی بھی حال میں ہمیں کبھی بھی جو ہے وہ پٹری سے نہیں اترنا چاہیے، کیونکہ وہ چیز ہمارے اپنے آپ کو ڈیگریڈ کر دیتی ہے۔ دوسرے کو تو ہم نے جو کہا سو کہا، لیکن ہم اپنے آپ کو ڈی ویلیو کر دیتے ہیں۔ میں آپ کو یہ چیز یہاں بتا دوں کہ ایک دن نہ میرا چینل میرے کام آئے گا، نہ سبسکرائبرز، نہ ویوز، اور نہ ہی لوگوں کی تالیاں۔ اس دن صرف میرے اعمال، میری نیت اور میری زبان کا حساب ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو حق بات کہنے کی توفیق دے، حق بات سننے کی ہمت دے، اور ہمیں ہر قسم کی بدگمانی، بہتان، الزام تراشی اور ناانصافی سے محفوظ رکھے۔ آمین یا رب العالمین۔ میری کسی بات سے کسی کو کوئی دلی طور پہ تکلیف پہنچی ہو تو میں اس کے لیے معذرت چاہتی ہوں، لیکن سم ٹائم کسی بھی بندے کو اتنا مجبور کر دیا جاتا ہے کہ وہ بل بلا اٹھے، اور کتنی دیر تک کوئی انسان جو ہے وہ چپ رہ سکتا ہے؟ میں نے آج بھی یہ کوشش کی ہے کہ میں تمیز کا، تہذیب کا اور اخلاق کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑوں، اور اپنے رب کے متعین کردہ دائرے میں رہتے ہوئے کچھ چیزیں سامنے آ کے ان کو انڈیکیٹ کروں، کیونکہ سم ٹائم ضروری ہو جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت دے، اور اللہ تعالیٰ ہمارے تمام صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرمائے۔ آمین ثم آمین۔